बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 जुलाई बुध का दिन है, पहला वीलॉग है और अब तक की जो बड़ी अहम खबरें और अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखनी है। अमेरिका ईरान की जंग में शिद्दत है। दोनों इतराफ के जो ताज़ा तरीन हमले हुए उसमें बड़े बड़े नुकसानात की इतलात आ रही हैं। ईरान की तरफ से बहरीन पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से आज 1.5 लाख क्लस्टर्स जो हमला हुआ। बहरीन का भी दिफाई निज़ाम चकराया हुआ है। कुवैत, उर्दन, कतर, अरब अमारात में क्या उसकी तफसीलात तमाम हमलों की मैं आपको बताता हूँ। हालात इस नहज पर पहुंचे हैं कि ट्रंप ने तमाम फौजी अफसरान का हंगामी व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में मीटिंग और ईरान के हमलों में नई टेक्नोलॉजी और नए मामलात पर गौर है। जंग को मजीद वसी किया जा रहा है। ईरान की ब्रिगेड कमांड कंट्रोल सेंटर पर हमले में जो तकरीबन 80 शहादतों की इतलात भी हैं, जिसके जवाब में ईरान ने कहाँ कहाँ आज क्या किया वो भी आपको बताना है। और ट्रंप की अमरीकी नाम निहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का पोल भी खुल गया। ज़मीनी फौज कौन होगी, शाम के सदर और कालदम तंजीम के हेड की ऑडियो लीक, थर्ड वर्ल्ड ममालिक पाकिस्तान समेत वेनेजुएला शाम रजीम चेंज ऑपरेशन की नई मिसालें सामने आ गई। फील्ड मार्शल की तुर्की के सदर से मुलाकात हुई और 15 तारीख में आपको पता है जुलाई जो हुई है 15 जुलाई 80 साल तुर्की में इक़्तिदार कैसे ख़त्म हुआ फौज का। कश्मीर में आज लॉन्ग मार्च है और यहाँ कश्मीरियों पर इस वक्त मज़ालिम भी हैं। अलम बगावत उनका बुलंद है। तमाम काफिलों का रुख मुजफ्फराबाद की तरफ है और मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार करने के साथ साथ लॉन्ग मार्च मौखर करवाने का मामला। मौलाना ने माफ़ी से जो इनकार किया है, गद्दारी का फतवा, तकरीर पर मुकदमात। अब ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। वफाकी काबीना में भी 4 वज़रा की तब्दीली जुम्मे से और इमरान खान के पास दोबारा मनाने की कोशिशें क्यों की जा रही है, ये तफसील आप बता दूँ। तहरीक इंसाफ से राब्ते कन्फर्म बाकायदा मेरी खुद बात हुई है। लेकिन सबसे पहले तफसील आपको बताऊँ तो उसमें अमेरिका ईरान की जंग में ताज़ा तरीन जो हमले हैं उसमें ईरान ने रात को जो अमरीकी अड्डों को तहस नहस कर दिया है। अमरीकी जो मिडल ईस्ट में अड्डे थे वहाँ मिसाइल जो लगे ज़्यादातर उर्दन में, और उर्दन को बहुत बड़ी तबाही कुवैत के बाद आज इनका नंबर था। ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल 4 उर्दन के किंग फैसल एयरबेस पर लगे हैं। मुवाफिक सालसी इनका हवाई अड्डा है जहां F-35, F-16, MQ-9 रैप्टर ये सारे खड़े हैं क्योंकि अमेरिका यहां से निकाल कर इसराइल नहीं ले जा सका। यहां 4 मिसाइल इन अड्डों पर लगने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो आपको ये वीडियोस भी शायद चल रही होंगी। कुवैत के अंदर भी ईरान के ड्रोन जो है वो अमरीकी फौज का जो सबसे बड़ा कुवैत में असले के सप्लायर्स हैं उस कंपाउंड पर मीना अब्दुल्ला में हमला हुआ। तेल की सर्विसेज पर, लॉजिस्टिक्स पर जो सबसे बड़ी कंपनी है KGL कुवैत गल्फ कंपनी, वहाँ भी मिडल ईस्ट में फिर फौजियों के लिए जो खुराक की फराहमी करने वाले मिलियंस डॉलर्स के बड़े कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं उस कंपाउंड पर भी ईरानी ड्रोन लगे हैं। और ये याद रखें कि साउथ एशिया में, मगरबी एशिया में ये सबसे बड़े जो बुनियादी लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर्स हैं। नसर 2 ऑपरेशन है ये और इस वक्त जो बाकायदा ईरान ने इसकी वीडियो भी जारी की हुई है। और बहरीन पर भी इसी तरह ईरान ने 30 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं। हर मिसाइल के अंदर 80 के करीब छोटे क्लस्टर बम थे जो बड़ी तेज़ी से फैले और इनके जो इम्पैक्ट हैं वो पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। वीडियोज़ देखें आप, क्योंकि ये क्लस्टर जो फटने के बाद बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस वीडियो में शायद आपको अंदाज़ा हो जाए जैसे आप फुलझड़ियाँ देखते हैं या शब रात को पटाखे होते हैं, फायरवर्क्स, वो उस तरह के नज़र आ रहे थे और इन्हें रोकना बड़ा नामुमकिन है। बहरीन में दिफाई मिसाइल इन्हें रोकने के लिए चलाए गए लेकिन वो इंटरसेप्टर आपस में टकराते रहे, वहाँ मजीद उससे तबाही फैल गई। और इसके बाद फिर जो है सऊदी अरब और कुवैत की तमाम शहरी परवाज़ें भी इस वक्त मनसूख हैं, मुतबादल रास्तों पर हैं, उन्हें फ़ज़ाई रास्तों पर भेजा गया है। और उसके बाद फिर अमेरिका ने जो ईरान पर बमबारी की 7 घंटे मुसलसल, ईरान के कई शहरों पर, फौजी अड्डों पर, सेंटकॉम ने वो वीडियोस भी जारी की हुई हैं। और ईरान पर जो हमले थे उसमें सबसे बड़ा हमला जो था वो बमपोर पर हुआ। ये ईरान की नेवल बैरक्स थी, 388 ब्रिगेड है इनकी, वहाँ टॉमोहॉक मिसाइल मारे गए जिसमें ईरान के 80 फौजियों की शहादतों की इतला है। ये ईरान का अब तक सबसे बड़ा नुकसान है इस जंग में। और उसके अलावा चाबहार बंदरगाह पर जो सेंटकॉम ने 90 मकामात पर जनूबी साहिल पर हमला किया। उसके बाद वहाँ शहर के आधे हिस्से की बिजली भी मुंतकिल है। और चाबहार बड़ी अहम बंदरगाह, याद रखिए ये अपनाए हरमत से बाहर है, ईरान की वाहिद गैर जो कहा जाए कि समुद्री बड़ी बंदरगाह जिसमें तजारती रास्ता भी आप कह सकते हैं, फ्री जोन है। यहाँ मैरी टाइम इनके जो कंट्रोल टावर्स हैं उन पर हमला हुआ है। जंगी एतबार से अब देखें इस जंग को समझने के लिए दोनों अतराफ के हमले तो ज़रूर है। अब इसमें फ़र्क क्या है। मिसाल के तौर पर अमेरिका को ईरान पर काबू पाने के लिए कम अज़ कम रोज़ाना 800 मकामात पर बमबारी करनी पड़ेगी, 800, जबकि ईरान को जवाब में सिर्फ 10 मकामात पर। अमेरिका के जो ईरान के अंदर हज़ारों मकामात को मफलूज करना, कमज़ोर करना, क्योंकि इनकी मिसाइल ताकत पूरे मुल्क में फैली हुई है। ईरान के पास 6 अड्डे हैं, बहरीन, कुवैत, उर्दन, कतर, अल हदीद, अरब अमारात में जाफरा और ओमान। अब ईरान मुसलसल इनको निशाना बना रहा है। इन अड्डों की जब तबाही इस लेवल तक पहुंचेगी कि ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे या इस दौरान अमरीकी असलहा ख़त्म होगा,
تو پھر مذاکرات شروع ہوں گے. ابھی دیکھیں ایران کوشش کر رہے کہ اسرائیل کا جو بن گوریان ایئرپورٹ ہے جہاں پر 30 کے قریب اس وقت ایندھن والے بڑے جہاز KC-135 کھڑے ہیں وہاں بمباری کرنے کی. یہ ہوا تو پھر ظاہر جنگ ساری الٹ جائے گی. جنگی حکمت عملی جنگی ماہرین کا تجزیہ ہے کہ یہ معاملات امریکہ کے کنٹرول میں نہیں کہ 800 مقامات پر روزانہ بمباری کرنا. پینٹاگون میں ٹرمپ کی اپنی جرنیلوں کی ایجنسیوں کے ہیڈز کے ساتھ جو ہنگامی میٹنگز ہوئی اس میں معاہدہ ختم ہونے کا اعلان ہوا اور روزانہ ایران پر بمباری والی بات 7 گھنٹے انہوں نے کل بمباری کی ہے. اس میں ایران کے پلانٹس، تیل کے کنویں، تیل کی ریفائنریاں اگلے ہفتے ان پر حملہ، پھر پل انفراسٹرکچر پر حملہ. ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں سب کچھ تباہ کر دوں گا. جو زمینی فوج ہے جس کا ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ معاف کیجیے گا زمینی کارروائی ضرور ہوگی اور اس میں امریکی فوجی نہیں ہوں گے. اس نے کہا ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں پراکسی کے لوگ پر کرائے کی بندوقیں، یہ جو پراکسی نیٹ ورک آپ کو پتہ ہے یہ امن کے نام پر جو داخل کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں وہ کون سے اس میں لوگ ہوں گے، کون سے ممالک ہوں گے. لیکن صورتحال امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ بالکل واضح ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے جرنیلوں کے ساتھ، پینٹاگون کے ساتھ، جو اس کے جو بڑے ہیڈز ہیں ایجنسیوں کے انٹیلیجنس کے، یہ ہنگامی جو ان کا اجلاس تھا اور اس کے بعد ٹرمپ کا انٹرویو آپ خود سنیں. اس نے کہا یہ روزانہ بمباری کرنی پڑے گی. روزانہ بمباری ممکن نہیں ہے. تیل کے کنویں، تیل کی ریفائنریوں پر، انفراسٹرکچر پر حملے کے بعد جو ایران کی طرف سے تباہی مڈل ایسٹ کی نکل رہی ہے وہ معاملہ سارا جنگی ساز و سامان اور سپلائی پر پھنسا ہوا ہے. دیکھیں اس وقت امریکہ کے پاس اسلحہ بڑا محدود ہے کیونکہ ہزاروں کلومیٹر دور تک سامان لانا ہے. جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ انہی اڈوں پر ہے. تو ابنائے ہرمز کی لڑائی جو لمبی ہوتی رہے گی فوجی مہم سے یہ اسے جیت نہیں سکتے. اس کی مثال ویتنام ہے. وہاں 10 لاکھ ویتنامی امریکی فوج نے مارے تھے، 60,000 امریکی فوجی مارے گئے لیکن اس کے بعد فوجیں نکالنی پڑی. یہ ویتنام میں پھر سوویت یونین کی حامی حکومت ہی بنی. تو اس لیے فوج اتارنا یہ تو بڑا ناممکن ہے. ایران کا جو معاشی نقصان تو ضرور ہو رہا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ راج بند کریں تو 20 سال لگیں گے ایران کو دوبارہ بحال ہونے میں. وہ 47 سال سے پہلے بھی پابندیوں کا شکار تھے. لیکن امریکہ کے اپنے حالات کیا ہے؟ 12 مہینوں میں امریکہ کے $3 کھرب کا اضافہ ہوا ہے قرض میں. جنگ لگنے کے بعد ہر مہینے ان کا $209 ارب امریکہ کی معیشت میں قرضہ بڑھ رہا ہے. جو قومی قرضہ ہے وہ $32 کھرب کا نیا ریکارڈ لگا ہے. یہی سپیڈ رہی تو 2030 میں یہ $50 کھرب کا قرضہ ہو جائے گا. یہ ارب نہیں کھرب کہہ رہا ہوں، کیلکولیٹر میں ان سے نہیں آئیں گے. اور پھر یہ ہر لگائی ہوئی جنگ کا ظاہر ہے جو سیاسی نقصان آپ کو پتا ہے ٹرمپ نے تو بھگتنا ہے ابھی مڈ ٹرم میں. اسے لگتا ہے 80 سال عمر اس کے بعد دوبارہ آنا نہیں، لیکن امریکہ کی تباہی اس میں ظاہر نکلے گی. اب یہاں پہ اس کے جو منصوبے ہیں 2 ہیں. ایک چھوٹے منصوبہ مطلب محدود مدت کا شارٹ ٹرم، یہ جو بمباری آپ کو نظر آ رہی ہے. دوسرا ابنائے ہرمز والا. ابنائے ہرمز کو ظاہر ہے یہ محفوظ نہیں کر سکتے. وہاں ایک ڈرون، ایک جو میزائل ہے وہ ساری ٹریفک روک دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا بڑے فری وے، ہائی وے پر ایک گاڑی خراب ہو جائے تو پیچھے لائنیں لگ جاتی ہیں. تو ابنائے ہرمز میں تو یہ کچھ کر نہیں سکتے. اس کے متبادل پائپ لائنیں بچھانے کی خلیجی ممالک اور امریکہ مدد اس میں ضرور کر رہے ہیں لیکن یہ 2028 میں مکمل ہوں گی، مطلب 2 سال. اب عرب امارات بڑی تیزی سے کام کرتا رہا، 50% لیکن ان کا مکمل ہوا ہے. 2027 میں ان کی ویسٹ ایسٹ پائپ لائن مکمل ہوگی جو جبل علی کے متبادل بندرگاہ ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عراق کا جو بصرہ حدیثیہ ایئر لائن ہے وہ پائپ لائن ہے وہ بھی اردن، شام، ترکی تک پہنچانا 2028 میں ہے. سعودی عرب کی بھی جمبو جو پائپ لائن ہے وہ بھی اسی طرح ایک لمبا معاملہ ہے. تو ابنائے ہرمز چھیننے کی کوشش اتنی جلدی نہیں ہو سکتی. پھر بحیرہ احمر متبادل راستہ بھی یاد رکھیں، حوثیوں کے میزائلوں کی زد پہ ہے. تو ایران تو کسی صورت میں یہ ابنائے ہرمز کا متبادل راستہ نہیں بنانے دے رہا. یہ صرف بارودی سرنگیں صاف کرنا اگلے 6 مہینے کم از کم لگیں گے. اور زمینی فوج دیکھیں جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ امریکہ کی بجائے وہ ممالک اور پراکسیز جو ان کی حمایت کرتے ہیں، جن کی وائٹ ہاؤس پہ ملاقاتیں ہیں. ابھی احمد شرح کی ملاقات ہوئی یا فیلڈ مارشل کی ہوئی یا نیٹو میں ترکی صدر کے ساتھ ٹرمپ ملا. یہ احمد شرح کے ذریعے دیکھیں جو یاد رکھیں یہ جولانی جو ہے یہ داعش کے سربراہ سے مذہبی شخصیت بنا کر پیش کیا گیا تھا جب بشار الاسد کی حکومت گرانی تھی. وہ روس کا حامی تھا. روس نے وہاں یوکرین پہ علاقوں پر قبضے کے دعوے پر وہاں اس کی مدد نہیں کی، مداخلت نہیں کی. بشار الاسد کی حکومت گری ہوئی، پیوٹن اسے روس لے گیا. امریکہ نے اس کے بعد یوکرین میں مدد سے انکار کر دیا. اب روس ظاہر ایران کی وہ مدد کر کے بدلہ اتار رہا ہے. لیکن مڈل ایسٹ میں دیکھیں کہ ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ یہ شام کا صدر ہے. پاکستان میں جس طرح فیلڈ مارشل ہیں، ترکی میں اردگان ہے، یہ پراکسیز کے طور پر ہے. شام میں سیکرٹ سروس ہے، ہوائی اڈے ہیں، اسرائیل کے فوج ہے. اور شام میں حکومت بنانے کے بدلے ٹرمپ نے ایران پر حملے کیے. یہ بالکل پاکستان جیسے رجیم چینج ہوئی. 9/11 کو مشرف کا یاد ہوگا آپ کو، افغانستان پہ چڑھائی پہ دہشت گردی کی جنگ میں وہاں 5 لاکھ افغانی اسی طرح مروائے گئے، 1.5 لاکھ پاکستانی بھی شہید ہوئے. اب وہاں رجیم چینج کرنی تھی، کام نکلنے کے بعد مشرف کا وہی حال ہوا جو پاکستان میں ہوتا ہے. تو شام، ترکی، پاکستان کو اسی طرح استعمال کر کے لبنان میں یا فلسطین میں غیر مسلح کرنے کے لیے ایران کی پراکسیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں زمینی فوج ہے. لیکن
بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ ایران میں فوج، قوم اور لیڈرشپ ایک پیج پر ہے. یہ 4 کروڑ کا جو جنازہ آپ نے دیکھا لوگوں کا سپریم لیڈر کا، یہ سازش ناکام اسی وجہ سے. دنیا میں دیکھیں جہاں بھی عوام اپنی فوج یا لیڈرشپ کے ساتھ ہو، وہاں بیرونی سازش یا دہشت گردی یا یہ رجیم چینج کامیاب نہیں ہو سکتی. زمینی مہم کبھی کامیاب نہیں اور خاص طور پر آؤٹ سورس کر کے کسی اور کو کرائے کی بندوقوں کو لا کے، یہ تو ناممکن ہے. غزوہ ہند والے بہرحال تیار بیٹھے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں بھی فوج اور عوام اکٹھی نہ ہو وہاں دیکھیں حالات. ابھی ترکی میں فیلڈ مارشل ملے ہیں طیب اردگان سے، 15 جولائی کو آپ کو پتہ ان کی سالگرہ تھی. اردگان سے مل رہے تھے، سبق سیکھنا چاہیے تھا. ترکی کی فوج نے 80 سال تک سیاست میں مداخلت کی، پاکستان میں 78 سال، ابھی 2 سال رہتے ہیں. تو ترکی میں 4 دفعہ انہوں نے اسی طرح حکومتوں کے تخت گرائے، وزیر اعظم کو پھانسی دی، جیل بھیجا، معیشت تباہ کی، فوجی جرنیل امیر سے امیر تر ہو گئے. ترکی کا ایک لیرہ ڈالر میں 80,000 لیرہ جو تھے $1 کے برابر تھے. ملک یعنی دیوالیہ کر دیا. ترکوں کو 80 سال کے بعد خیال ہے کہ بس اب نہیں. پھر طیب اردگان کا یہ جو 25 سال کا سویلین دور آپ کو نظر آ رہا ہے، آج G20 کا ممبر بھی ہے، یورپ کی سب سے بڑی فوج بھی ہے ان کے پاس دوسرے نمبر پہ، اور ان کا آرمی چیف کا کسی کو نام بھی نہیں پتا. یہ بات مشرف کو اس وقت اردگان نے کہی تھی کہ میرے ملک کو سب سے زیادہ نقصان فوج نے سیاست میں مداخلت کر کے ڈالا. مشرف کا اس وقت رنگ دیکھنے والا تھا جو اس وقت ساتھ تھے، انہوں نے مجھے بتایا بھی تھا خود بھی. بہرحال ترکی میں آپ دیکھیں کہ فوج کے وہاں پہ کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، کاروبار، پلاٹ، یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. وہ بالکل ایک محکمے کی طرح، اور وہ بھی شہید ہوتے ہیں بارڈر پر. وہاں ترکی کردوں سے بھی لڑتے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، شام کے بارڈر پر بھی وہاں جھڑپیں ہوتی ہیں، وہاں ترک فوجی مارے جاتے ہیں. لیکن یہاں کسی سے معافی نہیں منگوائی جاتی. جیسے ابھی مولانا فضل الرحمان سے یا عمران خان سے کوشش، فیلڈ مارشل نے معافی منگوانے کی بھی مولانا سے کوشش کی ہے کہ شہداء پہ جو بیان دیے معافی مانگیں. اب مولانا پر اس وقت قصور میں دیکھیں FIR بھی درج ہوئی اور غداری کا مقدمہ بھی. بہرحال وہ FIR ابھی نظر نہیں آئی اصلی ہے کہ نہیں، لیکن نون لیگ کے لوگوں کے بیانات دیکھیں. اب چونکہ پاکستان میں تو قانون نہیں ہے، ورنہ ایک ہی فوج ہو، ایک ہی جرنیل ہو، ایک ہی سپاہی ہو، ایک ہی شہید ہو، لیکن نون لیگ بیان دے اور وہ حکومت میں آ جائے، کوئی اور بیان دے اور وہ غدار مطلب اس کو جیلوں میں ڈالیں، تو یہ ظاہر قانون نہیں ہے. مولانا پہ بغاوت کا مقدمہ اور گرفتاری کی جو کوشش ہے ابھی دیکھیں اس میں اطلاعات، میرا نہیں خیال گرفتار کریں گے کبھی، کیونکہ حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. قصور والی جو FIR ہے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ اصلی ہے نہیں، لیکن حالات اس وقت یہ کہ پاکستان کے اندر بغیر جنگ لڑے اپنی عوام سے جنگ لڑی جا رہی ہے. راولہ کوٹ کے آپ مناظر دیکھیں کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس وقت، فضا میں ہیلی کاپٹر ہے، نیچے لاکھوں لوگ موجود ہیں. راولہ کوٹ میں وہ ابھی لانگ مارچ انہوں نے دعا کر کے اپنا لانگ مارچ شروع کیا ہے، شہر اقتدار کی طرف کا سفر ہے. مختلف شہروں سے ان کے قافلے بھی مظفر آباد آ رہے ہیں. کل بھی دیکھیں بلوچ بیٹھک میں 8 لوگ شہید کیے گئے، آج بھی 6 کی شہادتوں کی انکنفرم اطلاعات ہیں. لوگ وہاں کفن لے کے نوجوان نکلے ہوئے ہیں، کفن اپنے ساتھ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سول لوگ بھی سادہ کپڑوں میں چھوڑے ہوئے ہیں جنہیں عوام نے گرفتار کر کے ان کے اقرار بھی نامے بھی دلوائے کہ یہاں بدامنی پھیلانی ہے، آپریشن کی فالس فلیگ کی راہ ہموار کرنی ہے جیسے 26 نومبر کو کی تھی. اب یہاں سے ایک آپ کو بڑا اہم خطرہ بتاؤں کہ بلاول زرداری 3 دن کے دورے پر ہے مظفر آباد. مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں بلاول کو قربانی کا بکرا نہ بنا دیں، خدا نخواستہ. دیکھیں ان سے ہر قسم کی آپ توقع کر سکتے ہیں، ہر قسم کی. تو بلاول زرداری کو اپنی جان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال دیکھیں اب یہ کیا ہوتا ہے. اس وقت جو قابضین ملک پر نافذ ہیں، مسلط ہیں، انہیں پاکستان کے حالات کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کی تو بے حسی دیکھیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن جس طرح فیلڈ مارشل نے اور شہباز شریف نے شاہد خاقان عباسی کے رشتہ دار کی ٹکر میں وہ 3 رینجرز والے مارے گئے اور نسیں پھڑکا کے انہوں نے اپنی تصویریں جاری کی تھی، تحریک انصاف کو ذمہ دار ٹھہرایا، خون کی ہولی کھیل دی ڈی چوک میں. کشمیر میں آج ایک رینجرز کے مرنے کی اطلاع ہے. بلوچستان میں 48 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن نہ شہباز شریف، نہ عاصم منیر، نہ کوئی اور وہاں جا کے لاشوں کو کندھا دے رہا ہے، بلکہ وہاں تو سرکاری سرپرستی میں باقاعدہ مجرے ہو رہے ہیں. بلوچستان میں آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ان کے بحثی کے حالات. آپ دیکھیں کہ ابھی میں اور بھی اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن معیشت پہ ابھی جو تازہ ترین خبر جو پاکستان کے سب سے بڑے معاشردانوں نے دی ہے کہ GDP کے قرض جو ہے 50% پہنچ چکا ہے، یعنی اندرونی بیرونی قرضوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہے. پاکستان کا قرضہ GDP کے 70% بلکہ 50 نہیں ہے، معاف کیجیے گا 50، یعنی آپ کی جیب میں 50 روپے ہیں اور 70 روپے آپ نے دینے ہوں اور 20 روپے آپ کو چاہیے ان شرائط پر جو آپ پوری نہ کر سکیں، اور جن سے لینے ہیں ان کے پاس ملک میں کام کاروبار بالکل نہ ہو، معیشت پر دباؤ ہو، مہنگائی ہو، تباہی بربادی ہو. تو اس صورتحال میں جو بین الاقوامی بانڈز کی ادائیگیاں مشکل سے دے، IMF کی اقساط سے قرضے لے گئے، تو ملک ٹیکنیکلی دیوالیہ ہے. لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، بالکل کوئی پرواہ نہیں. ابھی ان کے جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ، یہ خود جرنلسٹ کو خبریں بھی دے رہے ہیں. یہ بہرحال میں نے تو ان کی چیک کی ہے وہ بات، یہ تو درست ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی بات چیت ضروری ہے. عمران خان سے بھی ملاقات کی انہوں نے کوشش کی ہے، رابطہ کیا ہے انہوں نے،
اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جی ایران جنگ لگی ہوئی ہے، یمن پاکستان کے دیکھیں حالات، کشمیر بلوچستان کے پی کے حالات بڑے نازک ہو گئے ہیں، فوجی آپریشنز ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو ہمیں عمران خان کا ساتھ چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ 4 سال سے مار کے یہ خود تھک گئے، معیشت کا ایک ایک وعدہ فیلڈ مارشل کا سارا جھوٹ نکلا، اور جو ٹرمپ سے وعدے کیے وہ بھی جھوٹ نکلے، ایک بھی نہیں پورا ہوا۔ 90% پاکستانی نفرت کر رہے ہیں۔ کشمیر کے حالات آپ دیکھ چکے ہیں، بلوچستان کی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہاں اب کالعدم تنظیموں کے 25 دھڑے اکٹھے ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ یہ اتنا بڑا اتحاد ان کے خلاف بنا ہے، پاکستانیوں کے خلاف۔ مولانا فضل الرحمان کے ایک بیان نے توے پر بٹھا دی، مسلکی اعتبار سے انہوں نے دیکھیں لبیک پارٹی کو، بریلوی مسلک، سانحہ مرید کے کر کے انہیں مارا، ان کے دونوں بھائی اغوا کیے، انہیں کرش کر لیا۔ ایران کی جنگ میں ابھی امریکی سفارت خانے کے سامنے جو 50 اہل تشیع انہوں نے مار دی، انہیں کرش کر لیا۔ اہل سنت جماعت کے تمام مولوی انہوں نے قابو کر لیے، یہ تشریفی وغیرہ نظر آتے ہیں۔ دیوبندی مسلک کے اب مولانا فضل الرحمان واحد رہنما ہے، انہیں پتہ ہے یہ نکل آیا تو پھر کیا ہوگا۔ وہاں جیسے مہرنگ بلوچ کو انہوں نے طاقت سے دبا لیا، گرفتار کر کے اغوا کر کے، عمران خان کو اغوا کیا، تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت۔ اب یہ سوچ رہے ہیں مولانا کو گرفتار کیا، مسنگ پرسن بنایا رضوی برادران کی طرح، تو کیا ہوگا۔ اس لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضرورت ہے، عمران خان کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر گور کا جو بیان ہے نا شہداء کے بارے میں، یہ آپ دیکھیں کہ مولانا جیسا حامی کیا بات کر رہا ہے، اور بڑی جائز بات ہے کہ شہداء تنخواہ لے کے نوکری کرتے مفت میں جان نہیں دیتے۔ یہ بات پرویز مشرف کر چکا ہے، پرویز مشرف جرنیل بھی تھا، آرمی چیف بھی تھا، صدر بھی تھا، یہ کہہ چکا ہے۔ نون لیگ کے ہر رہنما نے بات کی ہے، ہر رہنما نے فوج پر یہی بات کی ہے کہ آپ تنخواہ لیتے ہیں پھر شہید ہوتے ہیں۔ اب فوجی زیارت میں ہوں، راولہ کوٹ میں ہوں، کارگل میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، خیبر پختونخوا میں ہوں، الیکشن میں حصہ لے رہے ہوں، ڈیوٹیاں دے رہے ہوں، اپنی عوام پہ ہتھیار اٹھا رہے ہوں، افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہوں، اپنے علاقوں میں ڈرون مار رہے ہوں، بھیجنے والے نے جرنیل ہیں۔ سیاستدان تو نہیں بھیجتا کہ جائیں آپ بارڈر پہ جا کے لڑیں، کارگل میں جا کے لڑیں، زیارت میں جائیں، راولہ کوٹ میں جائیں، کسی ایک سیاستدان نے کبھی فیصلہ کیا ہو؟ یہ خواجہ آصف کے فیصلے تو نہیں ہیں۔ یہ جرنیل خود تو بلٹ پروف گاڑیوں میں رہتے ہیں، ان کے گھر دیکھیں آپ، 78 سال میں آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے جرنیل مرے ہیں، ان کے پیکج آپ دیکھیں جو مراد کے، وہ فوجیوں کے فوجی بیچارہ تو ریٹائر ہو کے وہ کسی گھر کے باہر گارڈ لگ جاتا ہے۔ تو مولانا کی باتیں اس حد تک تو درست ہے، لیکن ٹارگٹ مولانا نے غلط کی ہے۔ اب ادارے کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف سے رابطہ کریں، عمران خان سے حمایت مانگے کہ مولانا کو بھی گرفتار کیا، اور پھر جو ہنگامے شروع ہو گئے، جہاں بلوچستان میں عوام رینجرز کے سامنے کھڑی ہے، کشمیر میں رینجرز کے سامنے عوام کھڑی ہے، خیبر پختونخوا میں یہ حالات ہے، تو پھر مولانا بھی کھڑا ہو گئے تو پھر کدھر جائیں گے؟ مولانا نے تو ان کو بڑا آسان پیکج دیا ہے، آپ پلاٹ مراد پینشن بریگیڈیئر والی میرے لوگوں کو دے، لشکر بنا لیں گے، ہم کالعدم تنظیموں سے لڑ لیں گے، لیکن مراد پیکج کیسے دے؟ یہ مراد پیکج تو ابھی برطانیہ نے جو بتایا وہ پتہ ہے کتنا ہے؟ $6 ارب صرف انہیں دیا گیا ہے یہ پچھلے سالوں میں، یہ سارا برطانیہ نے کہا، اور وہ اپنا گند وہاں سے جو ان کے مجرم ہیں وہ انہیں دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر حالات تو ان کے آپ کو پتہ ہے، ابھی وزارت خارجہ ایران نے کہا جو ہاں یا نہ کے فیصلے کرنے والے، صلح کرانے والے تو امریکی پٹھو ہیں، تو یہ امریکی پٹھو مولانا صاحب کے سامنے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو حالات اس لیے گڑبڑ ہے، خان سے ملاقات کی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ عمران خان کسی نے کہہ دے جی فوج بھی میری، ملک بھی میرا، اور پھر ہمیں فیس سیونگ مل جائے۔ لیکن ادارے کے اندر بھی حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں، اس پہ جو بہت ساری میرے پاس خبریں ہیں، لیکن میں کچھ کی تصدیق کر کے اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج یہ کشمیر کے لانگ مارچ کے بعد دیکھیں معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اور مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔